अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, एक और नशिस्त और एक बेहतरीन नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर सर मंजूर अहमद साहब और मैं शहजाद शमी। आज मैं उस्ताद मोहतरम से ये गुजारिश करूँगा, पूछना चाहूँगा कि आपने अल्लामा इकबाल को बहुत पढ़ा है, फ़ारसी और उर्दू के हवाले से, और इंग्लिश के जो लिटरेचर है उनका थीसिस हैं, तो वो खुतबात वो भी आपने बड़ी 100 बार से ज़्यादा बार पढ़े हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह को कुरान भी बहुत ज़्यादा आता था, उसकी तफसीर से वाकिफ़ थे, उसके अलूम से वाकिफ़ थे, उसके अल्फाज व मानी से, मतलूब से, मफ़हूम से वाकिफ़ थे, और इस हद तक वाकिफ़ थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट बातें कर लेते हैं, अल्लाह को डायरेक्ट शिकवा कर देते हैं, गिले शिकवे कर लेते हैं, तर्जुमान भी बन जाते हैं अल्लाह के, इब्लीस को भी सुना देते हैं, इब्लीस जो प्लानिंग करता है वो भी हम पे अयां करते हैं। और जब वो उलमा हज़रात और शयूख से मिलते हैं और वो बिल्कुल उल्टा ही बात कह देते हैं उनके, वो कहते हैं कि ये तो यूरोपियन का लिटरेचर फैला रहा है, हनूद और यहूद का लिटरेचर फैला रहा है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी उस वक्त, क्या कैफियत होती होगी, कितना दुख और दर्द सहते होंगे उस वक्त। तो मैं वही सोच के परेशान होता हूँ कि वो दिन में कितनी बार जीते होंगे, कितनी बार मरते होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुरान का खोल के बयान कर रहा हूँ और मुझे ये कहते हैं ये यहूदों नसारा की बातें करता है और उनके लिटरेचर लेके फैलता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उनकी कैफियत के हिसाब से जो ऐसे कई वाक़यात हुए होंगे उन हवाले से कुछ गुजारिशात कर दें, कुछ वाक़यात का इदराक जो है आपको जो पढ़ा है वो इज़हार कर दें। जैसे कि एक दफ़ा मुझे वो याद है कि मौलाना हुसैन बदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह कह लें कि वो खैर उन्होंने जो बात की उससे वो बड़ा माइंड किया। वो क्या हुआ था सर, वो किस तरह वो बच्चा एक अखबार लेके गया था, तो मैंने सुना है कि अखबार पढ़ते ही उसके बाद उनके वो 3 दिन तक हालत गैर होगी। वो सर वो क्या था, ज़रा बताएंगे, इरशाद फरमाइएगा। अच्छा, बतौर एक इकबालियात के तालिब इल्म के ना जी, मैं खुद जो है ना बड़ा बाज ऐसे पहलू वो बड़े मेरे वो नफ्स पर सवाल है कि मैं खुद भी लगाता रहता हूँ कि हज़रत अल्लामा इकबाल अल्लाह रहमत जो है ना जी कि यानी 20वीं सदी में जिस तहजीब व सकाफत से या आजमाइश से बल्कि गुजर रहे, आप कह सकते हैं कि बरवजा इस्लाम या राइजुल वक्त इस्लाम जो था, जब उनसे उनका वास्ता पड़ा और फिर वो बाहर भी गए 3 साल के लिए आला तालीम के लिए, वहाँ से भी उन्होंने अपनी आंखों से मगरब की कौमों को, उनका फ़िक्र को, उनका जो है ना वो कायनात और मादी दुनिया को मुसख्खर करने, ये सारे अपनी आंखों से देखा जी। और फिर जब कुरान पर उनका इतना यानी मैंने खुद पढ़ा है कि यानी कुरान के मुताले से बेशुमार किताबें उनकी इर्द गिर्द पड़ी होती थी, और बाज़ औक़ात यानी वो गौर व फिक्र करते करते कहते हैं कि कुरान के औराक जो थे वो गीले हो जाते थे। तो मैं तो ये समझा हूँ कि उन्होंने खुतबात में यानी एक किस्म का जो उलमा हज़रात या दानिश्वरों के लिए उन्होंने बात जो खोल के रखी है, और वो शुरू यहाँ से करते हैं कि इस्लाम बतौर एक तहरीक के जी कि दुनिया का जो तहजीब व तबद्दुल राइजुल वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान आया, तो इस्लाम ने बतौर तहरीक उस दौर में जो चीज़ें डेवलप हो गई थी कि एक तो ये था कि वो कहते थे कि ये कायनात जो है ना ये साकिन है, और दूसरी चीज़ ये थी कि
یعنی معاشرے کے لیے جو بنیادی اجزاء ترکیبی تھے وہ رنگ، خون، نسل، یہ بنیاد تھے. اور اسلام نے یعنی اس چیز کو بھی نگیٹ کیا اقبال علیہ رحمٰن نے کہ قرآن جو ہے نا یہ دنیا کا یہ جو قدیم جو نظریہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ اس کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں کائنات ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ توحید کے حوالے سے کہ دنیا کا جو معاشرے کا جو وہ اجزاء ترکیبی ہے کہ نسل، علاقہ، قبیلہ، زمین کی بنیاد پر وہ ان کا معاشرہ جو ہے نا ان کی بنتی تھی، تو اس کو بھی اسلام نے نگیٹ کیا جی کہ قرآن شریف کا جو انہوں نے انتہائی ڈیپلی جو وہ انالس کیا یا پڑھا یا غور و فکر کیا اور اس پر جناب نا، تو وہ جب اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی جو بے عملی ہے یا زوال ہے اس کے اسباب روٹ کاز ڈھونڈے انہوں نے. روٹ کاز جب ان کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ جو ہے نا اب وہ جو روٹ کازز تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ محتم تھے اپنا مولانا حسین احمد اس وقت ہندوستان کا یہ جو مکتبہ دیوبند تھا یہ بہت زیادہ ایک قسم کا مشہور تھا، اور دوسرے لفظوں میں یہ ان کے جو ہے نا محتم تھے بورڈ آف ڈائریکٹر کے، وہ جو سب کچھ یہ ارینج کرتے تھے اور بہت بڑے ولی گنے جاتے تھے مسلمانوں میں ان کو 20ویں صدی کا اولیاء اللہ سمجھتے تھے. بالکل بالکل. تو جب انہوں نے یہ کانگریس کے ہمنوا بن گئے اچھا کہ قومیں جو ہے نا اوتان سے بنتی ہیں. اوتان سے مراد وطن کی جمع ہے. اچھا اچھا وطن کی جمع اوتان. ٹھیک ہے. تو اقبال کا چونکہ قرآن یہ تو مکہ ولی وہی فارمولا تھا نا، وہی پرچار ہو گیا، وہی وہ جو اس نے نسخہ دیا 1600 میں دیا تھا میرے خیال میں. ہاں یہ جو اس نے جو 16ویں صدی میں کتاب الملوک میں جو اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ اب جو ہے نا یہ جو عیسائیت ہے یورپ کے لیے باعث اتحاد نہیں ہے، اب ہمارا اتحاد کی جو بنیاد ہماری وفاداری جو ہے نا وہ اب وطن کے ساتھ ہے، یعنی دھرتی کے ساتھ. دھرتی کے ساتھ. اور اس نے 4 جو بنیاد رکھی تھی کہ علاقہ، ٹیریٹری، نسل، زبان اور اقتصادی مفادات اگر اکٹھے ہوں تو وہ قوم بن جاتی ہے. اور یہ بات جو ہے نا، اور اس وقت جو تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ جو عیسائیت کے جو مبلغین تھے وہ یعنی گھالی بن چکے تھے. دنیا کا جو بھی کوئی گندا اور گھٹیا سے گھٹیا کام جو تھا نا وہ یہ ان کے تھا، تو رد عمل بھی تھا. تو اپنے آخری ایام میں ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی. ہاں جب یہ چیز جب یعنی برطانیہ، تاج برطانیہ نے جب اپنی نوبادیات میں اس چیز کو جب اس نے لاگو کیا تو علامہ کی جو تھی روح جو تھی نا وہ تو یہ بڑا ایک ہے کہ نوجوان لڑکا شفیع تھا جو کہ یعنی علامہ اقبال کے آخری دنوں میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی. تو وہ شفیع جو تھا نا وہ روزانہ اخبار لے کے آتا تھا اور موٹی موٹی سرخیاں جو تھی وہ آپ کی آئی سیٹ کمزور ہو گئی تھی نا. جی تو ایک دن وہ جب وہ سرخیاں سنا رہے تھے تو جب انہوں نے یہ سرخی سنائی نا کہ مولانا حسین احمد مدنی کہتا ہے کہ قومیں اوتان سے بنتی ہے، تو اقبال کہتے رک جاؤ پھر پڑھو. کتنی دفعہ وہ سرخی پڑھا کے پھر وہ خاموش ہوتے، 12 بار سنا، 7 بار سے زیادہ. اتنا زیادہ ان کی وہ نفس یا ان کی طبیعت پر اثر ہوا کہ بار بار اسی کو پڑھا اور وہ لڑکوں پھر اجازت دے دی کہ آپ جاؤ، آپ جائیں. تو کہتے ہیں سیکنڈ ٹائم پھر جب وہ کالج سے واپس آیا تو ان کا جو وہ خدمتدار تھا ان کا اپنا نور بخش تھے نا، تو وہ کہنے لگا یار وہ جب سے کوئی ان کو خبر سنا کے گیا ہے ان کی طبیعت جو ہے نا خراب ہو گیا، اب وہ کسی سے ملتے بھی نہ بات کرتے ہیں.
تو آپ تجھے نہیں ملیں گے. جی جی. تو کہتے ہیں میں دوسرے دن پھر آیا تو پھر مجھے انہوں نے یہی کہا کہ جناب نا وہ تو ابھی تک ان کی طبیعت جو ہے نا ملنے سے منع کیا نہیں انہوں نے. اور کروٹیں بدلتے ہیں اور بے چینی اور بیچینی ہے بالکل مسلسل کیا. تو کہتا ہے کہ دوسرے دن میں یہی کیفیت ہوئی. پھر تیسرے دن میں صبح آیا تو مجھے وہ کہنے لگا کہ مجھے علامہ نے وہ آدھی رات کو بلایا تھا اور ساتھ کا قلم پیسہ لے کے. تو مجھے نہیں یہ کچھ لکھا انہوں نے تو میں نے کہا یار کچھ لے کے آؤ. تو جب دیکھا تو وہ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو کہتا ہے یہ جب سے انہوں نے لکھے ہیں اس وقت سے ان کو سکون ہو گیا وہ ڈاکٹر صاحب یہ اشعار تھے. اچھا اچھا. اور اس میں کہتا ہوں کہ یہ ہے تو 3 اشعار ہیں لیکن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 1000 کتابوں پر بھاری. اللہ اکبر. ارشاد کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ. یعنی دنیا کو 2 حصوں میں ہے نا عجمی اور عربی. جی ہاں جی ایسے ہی. تو کہتے ہیں کہ عجم اور اسپیشلی ہندوستان کہتا ہو ان کو ابھی تک دین اسلام کا الفبے کا بھی نہیں پتا. حالانکہ وہ کتنے بڑے اپنے مطمئن میں اعلیٰ تھے اپنی جو بہت بڑا مدرسہ چلا رہے تھے. بہت بڑی یونیورسٹی تھی قسم کی ان کی. کہ اقبال کے نزدیک یعنی حسین احمد مدنی کا یہ موقف کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں ان کی روح یا ان کے نفس پر اتنا گہرا اثر تڑپ گئے. وہ تو تڑپ گئے. یہ تو اسلام بالکل اسلام کے خلاف تھی بات. ہاں کہ قرآن کے خلاف تھی. یعنی دوسرے لفظوں کہ جو خلفائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری زندگی میں انقلاب برپا کیا تھا اور توحید کو ذہنی عقلی اور مادی دنیا میں خلفائے راشدین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عملی طور پر ایک چیز سامنے آ گئی تھی. تو خلفائے راشدین کے بعد وہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی سسٹم آ گیا. وہ سارا ریورس ہو گیا. تو جب وہ سارا پھر وہی خلافت وہی ملوکیت وہی بادشاہ وہی وہ سرمایہ داری آئی تو جو کہ اقبال کے نزدیک اسلام اور سرمایہ داری اسلام اور ملوکیت ایک دوسرے کی ضد ہے. تو لیکن ہے کہ یہ جب علامہ نے یہ کہتے ان کی جو بوجھ تھا جو ان کے روح اور ذہن پر جو بوجھ تھا ایک قسم کا وہ ریلیکس ہو گیا کہ دیکھو آج قوم کو میں یہ بتا رہا ہوں. اور یہ دیکھیں اور یہ کیفیت دیکھیں کب 1905 سے وہ سمجھا رہے ہیں اور جناب آخری ایام آ گئے 1938 کا سال آ گیا ہے اور اس وقت تک بھی یہ بزرگ نہیں سمجھے. اور خطبہ اہل آباد کے بعد انہوں نے یہ اپنا اظہار انہوں نے کیا. تو دیکھیں کتنی ان کو دکھ نہیں ہوا کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ آئی سیٹ بھی کمزور ہو گئی ہے اور اتنا عرصہ برس لگانے کے باوجود. اور یہ شیخ المشائخ کہہ لیں ان کو اور اس مکتب فکر کے بہت بڑے اعلیٰ تھے ولی کہلواتے تھے مانتی تھی دنیا اور اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے خلاف بات کی. تو بندہ تڑپ کیا ہوگا اندر سے راکھ ہو گیا ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ علامہ اقبال کے نزدیک کہ مسلمانوں عام مسلمان کی بات تو کچھ اور ہے کہ اگر ان کے علماء جو ہے نا ان کی جو ذہنی جو سطح ہے ان کا فکر اتنا آلودہ ہو گیا ہے اتنا پلیوٹ ہے کہ وہ بالکل انہی کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ان کی طبیعت پر بہت ہی گہرا اثر ہوا. اور پھر انہوں نے اشعار جو کیے وہ ذرا تو یہ جو اشعار جو ہے نا یہ تو یعنی آدمی پڑھ کے تو وجد بھی طاری ہو جاتا ہے کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ذا دیوبند حسین احمد اینچے بولا جبس سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است. کہتا ہے یہ تقریریں کرتا پھرتا ہے اسٹیج پر کہ قومیں جو ہے نا اوطان سے بنتی ہیں اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا نہیں پتا. اللہ اکبر. اب ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ اقبال جواب شکوے میں یہ کہہ چکے تھے وہ 1912 میں یہ اور 1930 کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور 18 سال کے بعد وہ خطبہ الہباد دیتے ہیں ہر چیز سمجھا دی بتا دی اور اس کے باوجود اس کے بعد یہ بزرگ جو ہے یہ 36 کی بات ہے. اچھا دیکھیں نا جب یہ ایک قسم کا پھر اور جل کے ہوں گے اور راکھ ہو گئے یار یہ کہ اتنا عرصے سمجھانے کے باوجود بھی یہ عالم ہے. اور پھر لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک جو ہے نا
ایک قسم کا اصلاح کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ ان کا اس سے پہلے بھی شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بالکل بالکل، ہم اس پہ پوری نشست کر چکے ہیں. بالکل بالکل. اور جس طرح ایک جگہ وہ بال جبریل میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. صحیح. غریب سے مراد انوکھا، نطرت. اچھا. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ اسلام کی جو کہانی ہے بڑی انوکھی ہے، بڑی اسماعیل. تو اور ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور اس میں ساری ثقافت اور توحید بنیادی طور پر اقبال کے ہاں 3 چیزوں کا نام ہے. جی. آزادی، مساوات اور تحفظ انسانیت. یہ 3 روحانی اصول ہیں. اچھا. آزادی، مساوات اور تحفظ انسانیت. ہاں، یہ 3 روحانی اصول ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام، جب ہم اس کو کہتے ہیں خلافت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے ریاست جو ہے نا پابند ہے کہ وہ یہ 3 اصول جو ہے نا یہ پورے انسان میں یا اپنی ریاست میں کیا اچیو کرے گی. آزادی، بالکل. مساوات، یعنی غلامی کی ہر شکل مٹا دی جائے. ٹھیک. مطلب حریت. ٹھیک. آزادی. نمبر 2 مساوات. نمبر 3 تحفظ انسانیت. یہ 3 چیزیں اچیو ہوتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ توحید ہے، یہ خلافت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ ڈنڈا لے کے جو، اور اسے کہتے ہیں فلائی ریاست بھی کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے فلائی ریاست. تو وہ اچھا. تو اس میں جو انہوں نے یعنی، اور یہ جو ہے نا یہ ان کی جو آخری بک ہے ارمغان حجاز، اس میں یہ ہے باقاعدہ. آج بھی آپ پر میرا بچوں کو کہوں گا کہ وہ دیکھیں. اور اس میں الفاظ کی شدت اور الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ زندگی کے جو الفاظ کے اندر بھی جو ایک تڑپ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ با مصطفیٰ برسا خیش کہ دی ہماؤست. اور بات سن، تو بنتا تو مولوی عالم دین ہے تو تو اپنے رشتے کو اپنا تعلق جوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. با مصطفیٰ برسا خیش کہ دی ہماؤست گر فاؤنا رسیدی. اگر تو یہ تیرا مطمع نظر یہ نہیں ہے اور تو کہتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ تان سے بنتی ہیں، تو پھر تو دین اسلام کی بات نہ کر. یہ بات تیرے سے جچتی نہیں آپ کے ساتھ. ہاں، یہ پھر کچھ اور ہی ہے. اور بلکہ بڑا، ہاں، اور بڑا سخت جو ہے نا عبد، یعنی یہ پھر وہ ابو لہب کے پیروکار وہاں تک کہہ دیتے، وہاں تک کہتے. تو بات یہ ہے کہ اقبال کے ہاں، اقبال کے فکر میں جب وہ کہتا ہے نا کہ جب کسی قوم کا انفرادی اور اجتماعی طور پر جو فکر جو ہے نا وہ آلودہ ہو جائے، جس طرح ہم آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کرونا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک وائرس ہے. تو اقبال کے نزدیک جو ہے نا کہ یہ اسلام اور قرآن کے فکر کو جو ہے نا کچھ یہ بیکٹیریے اور یہ جرثومے یا اور وائرس تھی کہ جنہوں نے، اور اس میں ایک یہ وطنیت کا بھی ایک وائرس. اچھا. اور اس میں باقاعدہ بانگ درام میں بھی ایک بڑی اس حوالے سے بڑی وہ ہے کہ یہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکن بنا کی رفش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم. اور یہاں مسلم سے مراد حسین احمد ہے، انہوں نے بھی کاپی کیا ہے. ہاں، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. مذہب کا کفن ہے. یعنی دوسرے لوگ جو فرقے جنہوں نے بنائے ہیں، یہ بریلی فرقہ، یہ جناب دیوبند اور اہل حدیث اور اس طریقے سے مطلب بریلوی اور اس طرح کے جو بھی اہل تشیع ہے، یہ اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت ہے، انہوں نے کہا یہ سارے قسمیں ہیں. تو دیکھو نا اقبال نے پھر اس کو یعنی یہ ایسے انداز سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے.
یعنی اس ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں جس نے بت سارے یہ توڑے ہیں. اب پھر آگے کیسا چاہیے ابراہیم علیہ السلام. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں، کہتا یہ سارا جہان ہی صنم کدہ بن گیا ہے. بالکل بالکل، جدھر دیکھو بوتی ہیں، جدھر صنم کدہ ہے جہاں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور پھر صنموں کو آگے یہ مال و دولت دنیا یا رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. اور پھر یہ یعنی اقبال نے جو ہے نا وہ جہاں ایک جگہ کہا ہے نا کہ میں ایک نا شاہین ہوں، اور کہتے ہیں مسلمانوں اے درویشوں تم تو بہت یہ شاہین نے کافوری جو ہے نا یہ تو بادشاہوں کو تو میسر نہیں، میں شاہین ہوں مجھے مارو ان پر، مجھے شکار کر دو. چھوڑو میری سنو، یہ میری بات سنو، میں ہوں مقابلہ کرنے کے لیے. فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، فقیر نہیں کہا، فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، میسر میر و سلطان کو نہیں شاہین کافوری. تو اقبال کے نزدیک یہ ملوکیت، اب دیکھو نا اب وہ اسی اپنے ارمغان حجاز میں وہ جو آواز غیب آتی ہے کہ بھئی مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری یہ تمہاری جو ادراک کون کہاں چوری ہو گیا، ہو گیا کیا، کیوں بھول گئے وہ سارے. وہ اور پھر وہی آواز جو آخر میں وہ جواب بھی دیتی ہے کہ روشن تو ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں نگاہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی ہو ملائی ہو پیری. یہ تین انسٹیٹیوشن جو تھے انہوں نے تجھے ذبح کر. تو ڈاکٹر صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے اور بڑی شدت کے ساتھ، میں کہتا ہوں جس طرح ہمیں سانس لینا ہماری زندگی سانس کے بعد اس طرح اگر پاکستان نے طاقتور بننا ہے، اگر قوموں کے ساتھ اس نے مقابلہ کرنا ہے، تو اقبال علیہ رحمہ کا جو فکر ہے اور جو اس نے یہ عجمی جو تصورات ہیں جنہوں نے یعنی اسلام کے اوپر تہ در تہ انہوں نے وہ پینٹنگ کی ہوئی ہے. اور اقبال دیکھو نا وہ ذوق شوق میں بھی اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ کیا نہیں اور غزنوی، اور ان کا فکر کیا ہے، ان کا فکر توحید ہے، فکر قرآن ہے. ہاں جی بات کریں. کیا نہیں اور غزنوی کار کہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، انتظار کر رہے ہیں سپر پاور کا، کسی سپر نیچرل طاقت کا، اور کسی جا کے ان کو آگے اٹھائے اور ان کو جا کر، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی اتنی وہ یعنی اس شدت سے وہ محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدہ تصورات. اے میرے آقا ہماری جب ہم خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں، جی جی شریعت کو جب ہم اوبے کرتے ہیں تو اس کا بھی قوت محرکہ آپ کی محبت ہو. اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو وہ عبادت بھی ٹکرے ہیں. جب یہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب تک آپ عشق نہیں کرو گے، عشق کی محبت مطلب محبت کی اس انتہا کو نہیں پہنچو گے تو آپ توحید کو نہیں کر سکتے. ایک بات اور دیکھو نا، یعنی اقبال نے میں کہتا ہوں 20ویں صدی میں یعنی 20ویں آج بھی جو ہے نا یہ ہے کہ فلسفہ اور عقل خالص خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا. یہ ایک دفعہ اگر ہم کہتے ہیں ایک دن عقل کہتی ہے خدا ہے، دوسرے دن انکار کرتی ہے. بالکل. تو اقبال نے یہاں بھی کہا ہے کہ تم نے اگر خدا کو پانا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے تو فرمایا ہے، اللہ نے بھی تو کہا ہے نا. اللہ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے الفاظ میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر جو کچھ بھی ہے جو توحید ہے اس پھول سے ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہ ارشاد کرے نا. وہ فرماتے ہیں نا ہونا یہ یعنی ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ. اور لوگوں، او اقبال، او مسلمانوں، یہ پوری کائنات اگر ایک باغ ہے اور اس کا جو پھول ہے مین جو ہے جس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو. ڈاکٹر صاحب یہ ساقی کیا کرتا ہے؟ پلاتا ہے نا. تو انہی کو ساقی کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کیا ہے کہ یہ جو قرآن پلانے والے ہیں، قرآن دینے والے ہیں، قرآن پلانے والے کا قرآنی تعلیمات جو ہمیں پلانے والے ہیں، یہ وہ ساقی ہے. کیا خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب. کیا بات ہے.
کہ میری توحید کا جام بھی جو ساقی کے جو تھے وہ انہوں نے یہی ہے، یہ نہ ہو تو توحید شہید بھی کوئی نہیں، کوئی نہ مجھے کوئی نہ مانتا، اللہ کے کہتے اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے کوئی نہیں مانتا، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، دنیا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہس کی تپش صدقے ہے سب کچھ، یہی بات ہے۔ تو یہ یعنی خدا خود کہہ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، یعنی دوسرے لفظوں میں عبادت خدا کے ساتھ تو اقبال اللہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دین جو ہے نا، اسلام جو ہے نا، قرآن خدا کی طرف نازل ہوا ہے، لیکن اس مادی دنیا میں پہنچانے والے جگہ جگہ اسلام کی جو حیت ترکیبی ہے، جی جی، اس کا سارا جو وضاحت ہے، منبع ہے، جو سورس ہے، وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، توحید بھی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے توحید بھی نہیں ہے، بس میں توحید بھی نہیں ہے پھر۔ ہاں تو وہ تو دیکھو نا، اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں نا اپنے اس میں اپنا پیام مشرق میں، جی ارشاد، کہ اے خدا باتو گویم، جی ہاں، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں تو خدا سے پردے میں باتیں کرتا ہوں، اور حضور آپ تو میرے سامنے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل کسی بزرگ تو آج بھی ان کا ساری عمر میں ایک دفعہ خواب میں آ جائے حضرت وسلم تو وہ جناب اس کی خوشی مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں میں اکثر سامنے میرے بیٹھے ہوتے میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی جو ہے نا، میں کہتا ہوں اگر خدا تک آپ نے رسائی کرنی ہے کسی نے بھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان کی ذات، ان کی سیرت، جی جی، ان کی یعنی وہ سراپا جو ہے، وہ جو ہے نا، وہ اقبال نے جو وحی کی بھی جو وہ تشریح کی ہے نا ایک جگہ، جی، کہ وہ بھی بڑی خوبصورت ہے ضرب کلیم میں، جی، کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری رہبری کر سکے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے اس کے اندر، کہ وہ پوری بنی نو انسان کو ان سے عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہو زن و تخمید و زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں خوب و ناخوب گرا کیوں ہو واہ کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارع اسرار حیات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی رہنمائی کے لیے خود زندگی میں آئے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑھ کے اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ دی، اس سے بڑھ کے کیا اللہ نے کہ زندگی دنیا کو دی ہے، بلیسنگ دی ہے، رہنمائی کی تقاضا ہے، مقتضی ہے، تو اس کی رہنمائی کے لیے حضور زندگی کی شکل میں آئے۔ اسی کو اقبال نے وہی کہا ہے، بالکل 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 اسی کو وہی کہا ہے۔ اور ایک جگہ وہ کہتے بھی ہیں نا کہ میں نے خدا کو پہچانا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مجھے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہی میرے لیے کافی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے خود کہہ دیا کہ میرا اللہ ہے۔ مطلب اقبال کے ہاں بالکل، یعنی خدا کا، اور اقبال علیہ رحمہ بڑا وہ یعنی عشق میں کہتے ہیں کہ اگر میرا نبی یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرے پاس سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میرا نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی، لہذا اللہ ہے۔ آج بھی یہ ڈاکٹر صاحب لاگو ہوتی ہے، آج بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات صحیح ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ، اور میں یعنی خصوصی طور پر یہ جتنے بھی ہمارے معصوم بھولے بالے کے، یعنی یہ میں کوئی ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، اور خدا را اپنی بکس جو کہ دراصل وہ یونانی نظریہ علم، اس کے پیچھے سقراط ہے، اس کے پیچھے افلاطون ہے اشراقی، اور اس کے پیچھے ارسطاٹل ہے، اور اس کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا، اور یہ یعنی ابن سینا، فارابی، ابن رشد، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور آج بھی اسی اینک سے اسی، اور اقبال نے تو ڈاکٹر صاحب یہاں تک کہا کہ مسلمانوں نے 200 سال کے بعد بغاوت کی ہے، اور وہ بھی اس سطح کی نہیں کی جس سطح کی کرنی چاہیے، جو قرآن لہذا آج بھی ضرورت اس کا ہے کہ فکر اقبال کو ہم بے خوف و خطر عام کریں سر، یہی ہمارا حال ہے۔ بالکل سر، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج آپ نے مزید
फ़िक्र इकबाल, अफ़कार इकबाल, नज़रियात इकबाल और उनका जो फ़लसफ़ा हयात था, रूह इकबाल, इस्लाम और इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन्होंने नुक्ता मास्का यही था कि अगर आपने मोहब्बत करनी है, अगर आपने इश्क करना है, अगर आपने दुनियावी दीनी दुनियावी आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना पड़ेगा। इश्क का मतलब ये उनके इरशादात पे अमल करना होगा, इरशादात पे अमल करना होगा, उनके अहकामात पे अमल करना होगा, जैसे उन्होंने करके दिखाया उस तरह करना होगा, जैसे उन्होंने कुरान भी पढ़ा, समझा, समझाया, अमल किया, ताकीद की, इरशाद फरमाया, हुक्म दिया, अहकाम दिए, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी रूह के अंदर हमें डालना होगा और अपने बच्चों को, अपने तलबा तालबात को और ख़ास तौर पे असातिज़ा हज़रात से भी इल्तमास है कि अफ़कार इकबाल को पढ़ें, रूह के साथ पढ़ें, आप इस्लाम समझ जाएंगे, आप कुरान समझ जाएंगे और आप समझे तो औलादें समझेंगी, हमारी नस्ल समझेंगी, तलबा तालबात समझेंगे और वो दुनिया में कामयाबी हासिल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।